हाँ तो जनाब, बहुत से पोल खुले हैं, कुछ राज अफशा हुए हैं और ये राज शेर ने अफशा कर दिया है। जी हाँ, जंगल का शेर तो नहीं, इंसानों की बस्ती में रहने वाला शेर है। और बात सबको मालूम होती है एक दूसरे की, क्योंकि उसी एक माहौल में, उसी एक सरजमीन में रहते हैं। आपस में एक दूसरे से राब्ता होता है। अगर वो एक मुहावरा है, कहते हैं कि होठों निकली कोठों चढ़ी, यानी जो बात आपके होठों से निकल गई, आपने किसी और को अगर अपने दिल की बात या अपनी जहन में रहने वाली बात का तस्करा कर दिया तो समझे कि वो बात पराई हो गई। और जब आप अपने बात को नहीं छुपा सकते, अपने राज को राज नहीं रख सकते, तो फिर दूसरा क्यों रखेगा। सबको मालूम ये बात हो जाती है कि कौन बेवफाई करने वाला है, कौन कर चुका है और कौन कर सकता है। जी हाँ, पीटीआई के बेवफाओं की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है जो मुनहरफ हो गए हैं, जो मुनहरफ हो सकते हैं। खुदा ना करे कि कोई मुनहरफ हो, और इतना आसान नहीं होता अपने नज़रिए को, अपनी अक़ीदत को, अपनी लगावट को लेकर साथ चलना। और ये राज जो खोला है वो है शेर अफजल मरवत ने, और उन्होंने ये बताया है कि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान पीटीआई के मुनहरिफ एमएनएस की तादाद 21 है, यानी 4 तो हैं, वो हमें नज़र आ गए हैं। उनके बारे में सबको पता है, सब जानते हैं, हर तरफ खबर आ गई है, निकाला भी गया है, जवाब भी तलब किया गया है। लेकिन इनका कहना है कि 21 है। जाहिर है इन्हें भी ऑफ़र की गई होगी और ये नहीं बिके होंगे। इन पे तो पहले ही शक है, बल्कि हर कोई एक दूसरे पे शक कर रहा है। हर शख्स, हर इस पार्टी का एक दूसरे को मशकूक समझ रहा है, और कोई ऐसे ही मशकूक नहीं होता। कुछ राब्ते होते हैं आपके उन लोगों के साथ, या उठना बैठना होता है, या कोई बात हुई होती है तो बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है और दूसरों को मालूम हो जाता है। वैसे भी मालूम ना भी हो, अगर आप खुद भी अपनी ज़बान से बात निकाल दें, अपने दिल से और अपनी सोचों से, और आवाज़ सुनाई दे गई, तो फिर याद रखिएगा कि दीवार के भी कान होते हैं। कोई ना सुने, दीवार ज़रूर वो बातें सुन लेती है, और जैसी बात होती है दीवार के असरात वैसे ही होते हैं। अगर आप किसी दीवार के अंदर बैठकर किसी कमरे में, किसी जगह पर कोई बात कर रहे हो वफा भरी, तो दीवार आपसे वफा करेगी। और अगर किसी को तबाह बर्बाद करने के लिए, कुछ तहोबाला करने के लिए कुछ सोच रहे हो, तो दीवार क्यों आपसे वफा करेगी। जो करोगे, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। शेर अफजल मरवत बताते हैं कि हमने 9 मई से 11 अप्रैल तक एहतजाज किया। 11 अप्रैल के बाद मुझे एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदा किया गया। कुछ होगी गड़बड़, लेकिन जब कोई आदमी इस तरह मुश्किल वक्त में काम आ रहा है और वो काम कर सकता है, वो लोगों को बाहर निकाल सकता है, तो उससे ये काम ले लेना चाहिए। कभी भी किसी भी मामले में, किसी भी हवाले से, चाहे वो कोई मुलाजमत ही क्यों ना हो, किसी काम करने वाले शख्स को अलहदा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे, हाँ ये करते हैं लोग कि किसी की तरक्की रोक देते हैं, ये अलग बात है। ये उसके साथ बेइतनाई होती है, उसके साथ गद्दारी होती है, या उसके साथ, यानी जो आदमी तरक्की चाह रहा है, जैसे दफातर में क्या करते हैं, फाइलें रोक लेते हैं कि इसको तरक्की नहीं देनी है। वो अंदर का जो बुग़्ज़ है होता है, हसद होता है, जलन होती है, उसका हिसाब वो बराबर इस तरह करते हैं। लेकिन किसी का भी हक मारना ये किसी इंसान के इख्तियार में नहीं होना चाहिए। जिसकी सीनियरिटी है, जिसका हक है, उसे मिलना चाहिए। तो शेर अफजल मरवत के हवाले से ये बात है कि अगर वो काम कर रहे हैं और लोगों को बाहर निकाल रहे हैं तो इससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए था। इनका ये कहना दुरुस्त है कि इन्हें उस वक्त एहतजाज से अलग किया गया और इन्हें साइड लाइन लगाया गया। इसका शिकवा वो करते हैं। हो सकता है कि इसमें इनसे कोई गलती हो, इन्होंने कोई बात की हो कहीं कि उन लोगों को शक हो गया हो एक दूसरे की वफादारी पर, लेकिन ये भी है कि जेलसी होती। एतराज़ वो करे किसी के काम करने पर जो खुद काम करने वाला हो। ऐसे बैठे हुए कुछ कर नहीं रहे हैं और इस इंतज़ार में है कि इमरान खान खुद जेल से निकल आएंगे, बल्कि बात तो ये कहते हुए पाए गए खुद जेल में बैठा है। किसके लिए बैठा हो, तो कह चुके हैं कि इन लोगों के दरमियान जिन्होंने उसे जेल में रखा है और आवाम के दरमियान मैं आ गया हूँ, असल मसला
تو عوام کا ہے، اصل مسائل درپیش تو عوام کو ہیں، خواص کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آئے چوری ڈکیتی کر کے جب چاہیں گے ادھر ادھر اڑ جائیں گے کبوتر، جیسے کوئی لندن چلا گیا، کوئی ترکی چلا گیا، تو کوئی عمرہ کرنے جائے گا، کوئی کیا کرنے جائے گا، کوئی کہیں چڑھاوا چڑھانے جائے گا، خیر یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے احتجاجی ذمہ داریوں سے علیحدہ کیا گیا، انہیں اس وقت واقعی کام کرتے ہوئے علیحدہ کیا گیا تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے 5 احتجاج کیے۔ دیکھیے حساب بھی لوگ رکھتے ہیں کہ کس نے کتنے احتجاج کیے اور کس طرح کیے۔ جس زمانے میں ایک بات یاد آ گئی یہاں، جس زمانے میں میں طلبہ تنظیم سے وابستہ تھی اپنی طالب علمی کے دور میں، اس وقت جو میرے گروپ میں جو لوگ ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کس کا منہ کتنا کھلا نعرے بازی کے وقت، یعنی یہ تک دیکھتے ہیں کہ کون کتنی شدت سے نعرے لگانے میں شامل تھا اور کون۔ میں تو خیر لکھنے والوں میں سے تھی، میرا تو نعرے بازی میں اتنا عمل دخل نہیں تھا جتنا نعرے لکھ کے دینے والوں میں تھا۔ تو مطلب اس بات کا تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ تک دیکھتے ہیں کہ کس کی آواز میں کتنی شدت ہے، یہ تک حساب کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات اس لیے یاد آ گئی کہ کس نے کتنے احتجاج کیے، کہاں کہاں غائب ہوا، کہاں کہاں کس طرح کیا، اور کہاں کہاں واپس لوٹ گیا، کہاں غائب ہو گیا، اور کہاں عوام کو اکیلا چھوڑ دیا، اور کون کون سے لوگ تھے جو ان احتجاج میں شامل ہونے کے بعد وہیں پہ کھڑے رہ گئے۔ ایسی بھی اطلاع ہے کہ کچھ کارکن ایسے تھے جنہوں نے جب اسلام آباد کا رخ کیا تو وہیں چھوٹی موٹی ملازمت ڈھونڈ لی اور کہا کہ یہاں سے ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں آ جاتے، تب تک ہم گھر سے باہر رہیں گے۔ یہ ہوتے ہیں کارکن، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے لگاوٹ، اور یہ ہوتا ہے جذبہ، عزم مصمم، جذبہ صادق اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے انفرادی طور پر احتجاج کیے کیونکہ قیادت آپ کو اس کے ساتھ نظر نہیں آئی۔ وہ 70-80 ہزار لوگوں کو ڈی چوک تک لے آئے، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کے بارے میں۔ کوئی پلان بی بھی ہونا چاہیے، یہ بات ابھی آگے چل کے سنیے گا کہ پلان بھی کیا ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس پر جب ریڈ ہوئی تو کوئی یعنی چھاپا پڑا تو کوئی پلان بھی ہوتا، کوئی متبادل قیادت ہوتی تو ان کو احتجاج ٹیک اوور کرنا چاہیے تھا۔ 70-80 ہزار لوگوں کی آمد، ان کا مار کھانا اور گرفتاریاں بے نتیجہ رہا، یہ بات صحیح ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر علی امین نکلیں یا کوئی بھی فرض کر لیں کہ کوئی ایک رہنما نکلتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے کارکن ہوتے ہیں اور وہ بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے۔ غائب ہونے کو چھوڑیے، اگر فرض کریں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اسے اریسٹ کر لیا گیا یا اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو پلان بی سی ڈی بھی ہونا چاہیے کہ اگر الف غائب ہو جائے تو بے جیم دال موجود ہو۔ وہ ہوتا ہے نا سب سے سینئر ترین، پھر اس کے بعد سینئر، پھر جونیئر، پھر جونیئر، جو اسسٹنٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کا۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ اگر علی امین غائب ہو گئے، یا یہاں تو یہ غائب ہو گئے تھے نا، لیکن فرض کریں کہ اگر انہیں اریسٹ کر لیا گیا تو ان کا ایک متبادل پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ لوگ صرف اپنے آپ کو نمایاں رکھتے ہیں اور اس طرح اے بی سی ڈی نہیں رکھتے کہ اگر وہ نہ ہوں، انہیں اریسٹ کر لیا گیا تو ان کے بعد کون، اور اگر اسے بھی اریسٹ کر لیا گیا تو اس کے بعد کون۔ اس طرح کم از کم 6 لوگ ہونے چاہیے جو ایک طرح سے سوچیں، ایک راستے پر چلیں اور مشکل وقت میں معاملات کو، پارٹی کو، کارکنوں کو سنبھال لیں۔ ہر کارکن کے اندر، ہر شخص کے اندر فوری فیصلہ کرنے کا عمل نہیں ہوتا، اور فوری طور پر ذہن میں بات ہوتی ہے لیکن وہ فوری طور پر سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ یہی ہوتا ہے وہ رہنما، وہ رہبر، وہ لیڈر جو فوری طور پر فیصلہ کرتا ہے۔ اور مشاورت جب ہوتی ہے، یعنی مل جل کے بات کرنا، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال آیا ہے، یہ اے کا خیال ہے، یہ بی کا خیال ہے، یہ سی کا خیال ہے، یہ ڈی کا خیال ہے، تو یہ الف بے جیم دال مل کے پھر جس بات پہ متفق ہوتے ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب کا ایک ہی راستہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے اربوں روپے دے دیں تو میں ادھر نکل جاؤں، اور مجھے اتنے ارب دے دیں تو میں ادھر جا کے ووٹ ڈال لوں، اس طرح نہیں۔ جب ایک ہی نظریہ ہے تو ایک ہی طریقے سے چلنا ہوگا، اور یہی ہے کہ کسی نے متبادل یعنی پلان بی سی ڈی تیار نہیں کیا اور اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کرتے رہے، جیسے
علی امین نے کیا کہ اگر یہ غائب ہو گئے تو وہاں سارے لوگ اکٹھے کھڑے رہ گئے. پلان بی جس کو کہہ رہے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. میں نے یہ سب طلبہ تنظیموں سے سیکھا ہے, اور ہمارے بعد جس وقت میں شامل تھی اس کے بعد ان تنظیموں پہ پابندی لگ گئی. پھر ویسی تربیت طلبہ کی نہیں ہو سکی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. یہ شیر افضل مروت بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پر جب وہ چھاپا پڑا تو کوئی پلان بی بھی ہوتا, کوئی متبادل قیادت ہوتی. یہ وہی بات ہے متبادل قیادت کی جس کو الف ب ج د میں نے کہا. تو ان کو احتجاج ٹیک اوور کرنا چاہیے تھا. 70-80 ہزار لوگوں کی آمد, ان کا مار کھانا اور گرفتاریاں بے نتیجہ رہا. یہ جو لوگ مار کھاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں, بے نتیجہ اس لیے رہتا ہے کہ پھر ان کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. وہ جو لائرز ہیں بیچارے, وہی اپنی ذمہ داری سمجھ کے پھر انہیں رہائی دلاتے رہتے ہیں. اس میں بہت سے 9 مئی کے واقعے کو اگر یاد کریں تو بہت سے بے گناہ لوگ اس میں گرفتار ہوئے, اور ایسے ایسے لوگ گرفتار ہوئے کہ ان کا پورا خاندان تباہ ہو گیا. ایک انتہائی دردناک کہانی ہے کہ نہ سیاسی پارٹی سے تعلق ہے, نہ انہیں یہ پتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو گیا ہے. وہ بیچارہ گھاس کاٹنے گیا اور جیل بھگتتا رہا. تو یہ دوسری بات درمیان میں آ گئی تھی. اب شیر افضل مروت یہ کہتے ہیں کہ 15-20 MNS بھی آ جاتے تو پورا پاکستان امڑ آتا. یہ بات تو 100% صحیح ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تجویز دی تھی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو آپ بیک اپ میں رکھیں. شیر افضل مروت نے کہا کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران ہمارے جن منحرف 11 لوگوں کی فہرست سامنے آئی, اس رات ہمیں ایک انکشاف ہوا. یہ انکشاف نہایت ہولناک تھا کہ کوئی 6-7 لوگ اور بھی تھے جو حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے. یعنی انہوں نے الف ب ج د والا حساب رکھا ہوا تھا کہ یہ اگر مر گیا تو اس کو لائیں گے, اس سے ووٹ ڈلوائیں گے, اور اگر اس کو کچھ ہو گیا, وہ ہو گیا, اگر اس کا ایمان جاگ گیا تو پھر الف کو لائیں گے, الف مر گیا تو بے کو لائیں گے, بے بھاگ گیا تو جیم کو لائیں گے, اگر جیم عین وقت پر اپنے ایمان کو جگا بیٹھا تو دال کو لائیں گے. تو یہ ہوتا ہے سارا, اور یہ ہولناک انکشاف انہوں نے کیا کہ یہ 6-7 لوگ اور تھے جو حکومت کے رابطے میں تھے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومتی اتحاد کی بارگیننگ آخری لمحات تک جاری تھی. یہ آخری لمحات تک مولانا سب کو غچہ دینے میں لگے ہوئے تھے, بدھو بنانے میں, لیکن آخر میں ہمیشہ یہ ہوتا, اگر آپ مولانا کی تاریخ کو پڑھیں اور جانیں تو مولانا آخر میں حلوہ کھاتے رہ جاتے ہیں خود ہی, اور ان کے حلوے کا زیادہ حصہ, ان کے حصے کا زیادہ حلوہ دوسرے کھا کے نکل جاتے ہیں, اور پھر آخر میں مولانا کو چھوڑ دیتے ہیں پتیلی چاٹنے اور انگلیاں چاٹنے پر. ہاں, تو یہ بتا رہے تھے کہ آخری لمحے تک بارگیننگ مولانا کی جاری تھی. انہیں خدشہ تھا کہ کسی اسٹیج پر اگر یہ ناکام ہو جاتے تو پھر یہ 12 منحرف اراکین سامنے لائے جاتے. مولانا فضل الرحمان اگر نہ مانتے تو ہمارے یہ 21 اراکین پورے کے پورے بے نقاب ہو جاتے. تو بس مولانا کے صدقے میں وہ 21 بچ گئے, اور پھر بھی ان کے راز دوسروں کے پاس ہے جو کسی بھی وقت نام کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب سب کے پول کھول دیں, ان کے کپڑے اتار دیں اور بتا دیں بے وفاؤں کو بڑی کڑی سزا ملنی چاہیے, اور وہ بھی ایسے بے وفا جن کا لیڈر ان کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور تکلیفیں اٹھا رہا ہے 70 سال کی عمر میں. شیر افضل کا کہنا ہے کہ تمام شواہد ان منحرف اراکین کے خلاف جاتے ہیں. پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ تمام MNS کو ہم خیبر پختونخوا شفٹ کرتے ہیں, اور جو بیرون ملک تھے انہیں منع کیا کہ مت آئیں. وہ آئے اور ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. وہ آئے اسی لیے تھے کہ گود میں بیٹھنا ہے, ان کے بغیر تڑپ رہے تھے. وہ جو KPK میں تھے وہ چوری چھپے نکل گئے, ان کے پاس آ گئے. کوئی وضاحت ان کے پاس نہیں ہے کہ آپ نکلے کیوں, کیا وضاحت کرے گا؟ بے وفائی کرنے والا, دھوکہ دینے والا, غدار, منہ پہ پہلے ہی کالک مل بیٹھتا ہے. ایک تو اس کا منہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو دکھائے یا خود ہی اپنا منہ آئینے میں دیکھے, تو وہ کیا وضاحت کرے گا اور کیا بات بتائے گا؟ بے وفائی کا کوئی جواز نہیں ہوتا. بے وفائی لالچی لوگوں کی فطرت میں ہوتی ہے, خود غرضوں کے, مطلب پرستوں کے فطرت میں ہوتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو منحرف اراکین کی ڈیل ہوئی ہے یہ نہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کرائی نہ نون والوں نے کرائی ہے. تقریباً ہر MNA تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ظاہر ہے وہ ایسا کام کر رہے ہیں خریدنے کا, تو سب کچھ خریدنے کے لیے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو بک جائے تو اچھا ہے, نہیں بکے گا تو خریدنے کی کوشش کریں گے اسے پوری. 2 ارب روپے تک کی آفر ہوئی اور دیے بھی گئے. یہ 4 نے جو ووٹ دیا
وہ فی سبیل اللہ تو نہیں دیا، جی نہیں، فی سبیل اللہ تو ہرگز نہیں دیا۔ ایسے لوگوں کے معاملات میں تو فی سبیل اللہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ خیرات بھی نہ دیں کسی کو۔ شیر افضل مروت نے یہ تذکرہ کیا کہ خان صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی اہلیہ، بہنیں یا خاندان کا کوئی بھی شخص کسی احتجاج کی قیادت کرے۔ اگر خان کی یہ نیت ہوتی تو جس رات انہوں نے یہ فیصلہ کیا میں یعنی عمران خان بیرسٹر گوہر کو چیئرمین نامزد کرتا ہوں، اس وقت انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے گھر کا کوئی فرد پارٹی الیکشن میں امیدوار نہیں بنے گا۔ لیکن یہاں یہ وضاحت ضروری ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ خان نے واقعی کبھی اپنی بہنوں کو آگے نہیں کیا، اور نہ ہی وہ چاہیں گے کہ ان کی بہنیں کسی احتجاجی جلسے کا حصہ بنے یا احتجاجی جلوس میں شامل ہو۔ وہ صرف بہنیں ہیں اور وہ اپنے بھائی کے لیے باہر آئی ہیں۔ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہیں۔ ان کا بھائی جیل میں ہے، مشکل میں ہے، اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، وہ بے خطا ہے، سزا کاٹ رہا ہے۔ یہ بہنیں صرف اس کے لیے، یہ بہنیں عمران خان کے اس عمران خان کے لیے باہر نہیں ہیں جس کے لیے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ بہنیں صرف اپنے بھائی کے لیے، شوکت خانم کے بیٹے کے لیے جو ان کا بھائی ہے اس کے لیے آئی ہیں۔ ورنہ اگر یہ الیکشن لڑتی تو کیا انہیں ووٹ نہیں ملتا؟ یہ وراثت والا خاندان نہیں ہے عمران خان کا، بڑی خوبیاں ہیں اس شخص میں۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جہاں تک ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج نہ کیا جانے کا کوئی شک موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت اگر یہ منظور کر لے کہ پاکستان میں مردوں کو نامردگی کے انجیکشن لگوائے جائیں گے تو کیا اسے چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ مثال انہوں نے اچھی دی ہے کہ اس طرح کے جب کوئی معاملات ہو تو انہیں چیلنج کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ایک اور اس طرح سے لے لیں کہ ایک ماں کی دودھ کا جو بینک کھولا گیا تھا پاکستان میں اور کراچی میں خاص طور پر، تو اس وقت فتوے تو آ گئے، لیکن یہ کہ یہ مسلم معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے۔ پھر تو سب ایک دوسرے کے دودھ شریک بھائی بہن ہی بن جائیں گے اگر ماں کے دودھ کے لیے بینک کھول لیا جائے۔ تو یہی مثال انہوں نے اس طرح دی ہے کہ اگر نامردگی کے انجیکشن لگوائے جائے مردوں کو تو کیا اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اور شیر افضل مروت نے یہ راز بھی کھولا کہ عمران خان کی لیگل ٹیم اب محدود ہو گئی ہے۔ زیادہ تر کیسز بیرسٹر علی ظفر اور سلمان صفدر کے پاس ہیں، کچھ کیسز میں سلمان اکرم راجہ اور یہ بھی شامل ہے، یعنی شیر افضل مروت۔ تو جو ان کے وکلا ہیں ان پہ بھی شک ہے، ان پہ بھی شک کیا جاتا رہا ہے کہ یہ بھی ملے ہیں۔ کچھ تو وکلا ایسے ہیں جو آتے تھے جیل میں مل کے اور پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جاتے تھے، ایکس پر ان کا چل رہا ہے، یوٹیوب چینل ان کا چل رہا ہے اور بتانا شروع کر کام کرو بھائی یہ خبریں بنانے کے لیے، اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو 21 MNAs کے نام لیے ہیں، نام تو خیر نہیں لیے، اشارہ دیا ہے، یہ نام گن گن کے کب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسے ان ناموں کو پتہ چلے گا تو تھوکیے گا ان پہ ضرور، کیونکہ وہ لوگ جو بے وفا ہوتے ہیں وہ اپنی مٹی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتے۔ اگر پاکستان کی سیاست کو کھیل سمجھ لیا گیا ہے تو دراصل عوام کو فٹ بال بنا دیا گیا ہے۔ عوام کبھی فٹ بال نہیں ہوتی، جو عوام کو فٹ بال بناتا ہے وہ خود فٹ بال بن جاتا ہے اور پھر اسے پاکستان کی سرزمین سے اڑتے ہوئے لڑکتے ہوئے لندن کی طرف جانا پڑتا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ اپنے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجیے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔